अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग बुध वाले दिन कुरान तफसीरुल कुरान का सेशन रखते हैं, जिसमें हम कुरान पाक की चंद आयत की तफसीर देखते हैं। हमारी दूसरी सूरत चल रही है कुरान पाक की, तो आज हमने 73 तक देख ली हैं। हमारे साथ मैम माजबीन है, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टार्ट लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह सूरत बकरा की आयत नंबर 74 देखेंगे, जिसमें कुछ कसावत कल्ब और पीछे से लिंक करते हुए बनी इसराइल के किस्से के साथ कुछ अहकामात दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आयत हम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका। फिर कसवत कल्बी सख्त दिली को कहते हैं। उनसे बताया जा रहा है बनी इसराइल से कि अल्लाह ताला की निशानियां देखने के बाद और अपने सामने मुर्दे को जिंदा होता देखकर उसके बाद भी जब तुम्हारे रवैये ना बदले, तुमने अल्लाह ताला की नेमतों की कदर ना की, तो फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। किसी भी इल्हामी किताब के हामिल उम्मत के दिल सख्त कब होते हैं? ये इस आयत का आंसर इस सवाल का ये आंसर ये आयत देगी कि इल्हामी किताब लेने वालों के दिल क्यों सख्त हो जाते हैं और क्या वजह होती है। जब अल्लाह ताला की बात को हम अहमियत ना दें, या इल्हामी किताब के वो लोग जो किताब पढ़ते हैं और उसको अहमियत ना दें और निशानियों पर गौर ना करें, तो ये वाक़यात आमतौर पर वक़ूअ पज़ीर होते हैं। गाय उनके सामने ज़िबह की गई जिसमें वो पसो पेश कर रहे थे। फिर उनके सामने ही गाय का एक टुकड़ा बाज़ मक़तूल के जिस्म पर मारा गया। मक़तूल उनके सामने ज़िंदा हुआ और फिर उसने उनके जो शकूक व शुबहात थे उसको हल किया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। होना तो ये चाहिए था कि लोग शर्मिंदा होते कि हमने हुक्म नहीं माना, हुक्म के मानने में पशो-पेश की, तावीलें की, हुज्जतें की, बहसें की और मूसा अलैहिस्सलाम को बार-बार सवालात करके तंग किया। ये सब हमारी गलती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शर्मिंदा भी नहीं हुए, गलती का एतराफ़ तक नहीं किया। तौबा इस्तिग़फ़ार तो दूर की बात, ऐसा जज़्बा भी पैदा नहीं हुआ इनके अंदर कि वो अल्लाह ताला की रजू का ख़्याल करते। बल्कि नतीजा क्या हुआ? उनके दिल सख्त हो गए इस सब चीज़ों की वजह से। जब दिल सख्त होते हैं तो क्या होता है? दिल के अंदर से खैर का जज़्बा खाली या ख़त्म हो जाता है। नेकी की मोहब्बत नहीं रहती, अच्छे कामों की रग़बत ज़ाइल हो जाती है, अच्छे कामों में दिल नहीं लगता, इंसान के अंदर बेहिसी पैदा होने लगती है। इस इंसान की इस्लाह की तवक्का फिर नहीं की जाती। जो इंसान इन वाक़यात से असर नहीं लेते, उनकी इस्लाह की तवक्का कम या फिर ख़त्म हो जाती है एक टाइम पर आकर। हम देखते हैं, हम देख चुके हैं कि आयात 2 तरह की होती हैं। एक कायनात के अंदर अल्लाह ताला की तख़लीक़ की मुख़्तलिफ़ निशानियाँ हैं, जो वक़्तन-ब-वक़्तन पेश आते रहते हैं वाक़यात। इसको कहते हैं कौनानी आयात, जैसे ज़िलज़िला, तूफ़ान, आँधियाँ, सैलाब, जैसा कि अब हमारे सामने रिसेंटली साने-ए-मरी। इसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश करते हैं, या बताते हैं कि यहाँ पर मौजूद है अल्लाह ताला, उनकी तरफ आओ। इन हालात में जब मुख्तलिफ़ किस्म के सानिया हों, सैलाब आ जाएँ या फिर चाँद या सूरज ग्रहण लगे या इस तरह के कुछ वाक़यात जिसमें सडन डेथ्स हों, इन हालात में रसूल करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया करते थे। सूरज ग्रहण के वक़्त और चाँद ग्रहण के वक़्त अगर बारिशें ना होती या बारिशें तेज़ी से हुआ करती, तो आपका तरीका और सुन्नत ये थी कि आप झुक जाया करते, दुआएँ माँगते, इस्तिग़फ़ार करते और इस तरह बल्कि और बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेस अलहदा एक तरफ, लेकिन ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जो दिल नरम होते हैं, जिनमें खैर होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और हर निशानी को देखने पर अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को याद करते हैं। अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। सूरज निकलता हुआ देखते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। तलुओ ग़ुरूब के वक़्त अल्लाह ताला को याद करते हैं। हवाएँ जब देर से चलती हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। जब ज़िलज़िले आएँ
آنے لگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان پہ اثرات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا تھا ہمیں؟ اپنی عبادت کے لیے. اور ایسا بندہ جب جیتا ہے دنیا میں تو وہ ایسے ہی کھاتا ہے، ویسے ہی پیتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، مگر دل اس کا اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ہوتا ہے. اس کے برعکس سخت دل کے لوگ، ان پر آسمان گر جائے، زمین پھٹ پڑے، لوگ مر جائیں، کچھ ہو جائے، ہوائیں جب چلتی ہیں تو ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اللہ کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا. وہ اس موقع پر بھی کوئی نہ کوئی تعویلیں پیش کرتا ہے. نیچرل کلائمیٹس ہیں، کانسیکوینسز ایسے ہی ہیں. سورج کی یہ جو سورج اور چاند کی یہ موومنٹ ہے، دیٹس تو یہ ہوتا ہے. مطلب اس حالات میں بھی اللہ کی نشانیوں کا شکر ادا کرنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کلائمیٹس دیکھنے کے باوجود توبہ استغفار یا رجوع کرنے کے بجائے تعویلیں پیش کرتے ہیں. تو یہ وہ کیا کہیں گے کہ پہلی بار تو نہیں ہوا اور اس طرح سے ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. تیز ہوا کا جھونکا ان کے دل کو نہیں لرزاتا. کسی تکلیف دہ صورتحال کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتے. ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ سخت دل. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے آیات کی، قرآنی آیات. اور نرم دل کے لوگ جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں، جس طرح سے نجاشی کے اوپر جب سورۃ مریم کی آیات پڑھی گئی تو ان کی آنکھیں بہہ نکلی. سنتے اور پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی 7ویں سپارے کی پہلی آیات میں کہا جب وہ اللہ کی آیاتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے خوش قسمتی کی بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیاتیں اور نشانیاں دیکھیں اور اپنی کائنات کے مالک اور خالق کی کرامات دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر لرزہ پیدا ہو اور ہمارے دل کے اندر رجوع کی اور محبت کی طاقت پیدا ہو اور دکھ اور تکلیف میں ہم رجوع اللہ کی طرف ہی کریں. اس کے برعکس بدبختی کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے بارے میں کہیں سو واٹ، حجتیں کرنا. یہ ایسے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کہلانے کے مجاز نہیں ہوتے. ان کے لیے مثال دے کر بات سمجھائی گئی ہے کہ کتنے سخت ہیں قست قلوبکم فہی کالحجارہ. کیسے سخت؟ جیسے کہ پتھر ہوا کرتے ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے اشد شدت سے ہے، شدید سے، یا اس سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. پتھر سب سے سخت جو چیز ہے ہمارے ارد گرد وہ پتھر ہیں. لوہا بھی دیکھیں آگ میں پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر ایسی چیز ہیں جو سختی میں اپنا معنی نہیں رکھتی. وہ نہیں ٹوٹتے، وہ نہیں بگڑتے، وہ آگ میں یا پانی میں یا کسی قسم کے. پتھر ایک ایسی چیز ہے جو نہیں گھلتا. پتھروں کے جیسی شدید سختی، کس بے خوفی، بے پرواہی انسانوں کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ پتھروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اور پتھروں کے آگے مزید ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ ان من الحجارتی، اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں. یہاں پر ہم دیکھیں پتھروں میں سے مطلب پتھروں کی کچھ اقسام ہمارے سامنے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں لما یتفجروا، کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، منہ ان سے الانہار، وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی نہریں نکلتی ہیں. اچھا، نہر کیا ہے؟ دریا کیا ہے؟ سورس آف خیر کا سورس ہے. دریا جب چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، نباتات جب، اور جو پتھر میں جب وہ ہٹتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو کھولتے ہیں تو وہ فریکوینٹلی چلتے ہوئے سمندروں کے اندر پانی آتا ہے، اور پانی سے بھاپ بن کے بارش بھی ہوتی ہے. اور پانی ہی زندگی کا ایک مین ایلیمنٹ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا اس کی صورت کیا ہے؟ لینڈ کی صورت ہے. ڈرتے ہیں مگر جو انسان نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چلو
अल्लाह ताला ने आगे इसको मज़ीद खोल के बताया कि वो पत्थर जो कि फटते हैं और इनमें से नहरें निकलती हैं, और वो फटते हैं और इनमें से पानी भी निकलता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और कुछ तो ऐसे पत्थर होते हैं जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ये बताते हैं कि जो भी इंसान करते फिरते हैं, पत्थरों की क़िस्सा बताने के बाद, अल्लाह ताला गाफ़िल नहीं है जो कि तुम करते हो। ठीक है, तुम हठधर्मी दिखा रहे हो, किस तरह की तुम हरकत कर रहे हो। अल्लाह ताला की निशानियाँ देखने के बाद, अच्छा, इस आयत से जो हमें सबक मिलता है, इस आयत से, एक ही आयत से अंदर एक सबक मिलता है। इस आयत से हमें बनी इसराइल को मलामत किस-किस तरह की उनके ऊपर, हाँ, ये पॉइंट नंबर 1 है कि पहली बात हमें इस आयत से क्या पता चलती है, आयत नंबर 74, कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े सानहे से समझें और एक बहुत बड़ी तकलीफ से निजात दी। और दूसरी उसमें ये था कि बछड़ा वो ज़िबा करने में पेशरफ़्त कर रहे थे कि हम उसको ज़िबा करेंगे तो ये वो, यानी कि दीनी तौर पर भी अल्लाह ताला ने उनकी हिमायत की, और सोशली भी अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की, उनका ताउन किया कि जब इस तरह के वाक़यात या हो जाए रोनमा, तो इंसान एक-दूसरे के ऊपर, जब आपस में कबीले या इंसान या ग्रुप या ख़ानदान एक-दूसरे पर शक करने लगते हैं, एक अजीब-सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। कोई किसी के ऊपर शक कर रहा है, इस तरह से बनी इसराइल में हुआ कि एक कबीला, कोई कह रहा था कि बेटों ने किया, बेटे समझ रहे थे, उसने किया, वो समझ रहे थे, वो कबाइल, एक-दूसरे कबाइल वालों ने किया। तो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको निपटाना जिससे बहुत मुश्किल था, और वो खुद जो कातिल थे, वो जाकर तावान भी तलब कर रहे थे, और पर जंग और जदल का मकाम पैदा हो जाता है और खून-रेज़ी होती है। अल्लाह ताला ने उसको इतने आराम तरीके से उसको सॉल्व कर दिया उनके मसले को, लेकिन उस पे भी शुक्र अदा नहीं किया। और जो मौजज़ा था मुर्दे के ज़िंदा होने का, उसको देखकर भी उनका दिल नहीं लर्ज़ा। उनके अंदर ये नहीं पैदा हुआ सेंस कि हम इस बात को समझें कि अल्लाह ताला की कुदरत है और हमें वो देख रहा है और किस-किस तरह से वो मसाइल को हल करने वाला है। नाशुक्री की कैफ़ियत तो अलग बात है, बेखौफ़ी की अजब कैफ़ियत थी, और हठधर्मी की अजब कैफ़ियत उनके अंदर थी। तो अल्लाह ताला उनको मलामत कर रहे हैं बनी इसराइल को उनकी हठधर्मियों की वज़ह से। उसके बाद जो दूसरी बात हमें समझ में आती है कि बाद इंसान पत्थरों से भी ज़्यादा संगदिल होते हैं। पत्थरों से भी खैर मिलती है, मगर संगदिल लोगों में कोई खैर नहीं होती। अल्लाह के अलावा वो बंदों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं कर सकते। हाँ, कभी सलूक करें तो अपने किसी मफ़ाद की वज़ह से। अपने मफ़ाद की वज़ह से शायद कि वो अपने साथ वालों को थोड़ा बहुत फ़ायदा दे दें, लेकिन जो लोग संग दिल हो जाते हैं, जिनके दिल पत्थर हो जाते हैं, जिनके अंदर खौफ नहीं रहता, वो क्या होते हैं, वो किसी इंसान को भलाई नहीं दे सकते, अच्छा सलूक नहीं करते, किसी बंदे के लिए नरम गोशा नहीं रखते। दुःख और तकलीफ़, बीमारी का इन पर कोई असर नहीं करती। कोई रो-रो कर मर जाए मगर एक आँसू भी नहीं पूछते वो लोग। बीमार हो तो वो दवा का नहीं पूछेंगे, मर जाए तो वो ताज़ियत नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे। पत्थर से भी खैर होती है, मगर बाज़ इंसान जब संगदिल हो जाते हैं, बाज़ लोग जानवरों से भी, एक जगह कुरान पाक में बताया गया है कि बाज़ लोग जानवरों से भी ज़्यादा सख्त बदतरीन होते हैं। अल्लाह ताला की क्रिएशंस को कुरान पाक में, और जैसे हम खुद भी आइडेंटिफ़ाई करें तो कुछ हैं जमादात, नबातात, और जमादात हैं, एक नबातात हैं, दूसरे मवेशी हैं, फिर इंसान हैं, फिर मलाइका हैं और फिर जिन्नात हैं। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं मखलूक़ात की। तो जो इंसान एक ऐसी मखलूक है जो विलिंग भी है, और उसके अपने आमाल से उसकी ज़िंदगी पे भी असर-अंदाज़ होता है, और उसके अंदर दिमाग की एक ऐसी पावर खुद ब खुद ड्राइव भी करता है, और उसके लिए उसकी ज़िंदगी पर भी असरात होते हैं और उसके आगे भी असरात होते हैं। तो बेशऊर लोग ऐसे होते हैं, उनके बारे में कुरान पाक में कहा अस्फला साफिलीन, गए गुज़रे लोग। और इसके पीछे पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि उन ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, कि आग के किस-किस किस्म के अज़ाब होंगे और किस तरह से तकलीफ़ें उनको होंगी, और वो वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और वो इंसान और पत्थर उसमें जल रहे थे। आप अपना जायज़ा लें और खुद के अंदर एहसास पैदा करें, यानी कि उनके अंदर एहसास पैदा हो कि किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार कर वो आए हैं।
اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ یہ میں کبھی عبرت کی خبر، کبھی اس طرح کی تکالیف کی خبر یا ارد گرد والوں کے مسائل کے ایز اے نیوز لیتی ہوں، ایز اے فن اور ایز اے جیسے چسکا کہتے ہیں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے کو لوگ کہا گیا ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے لذت ہیں، جب وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اب دوسرے لوگ اپنی تکالیف بھی بیان کرتے ہیں، تو ان کی تکالیف سن کر ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ہم ان کو کس کانسیکوینسز پر ہم ناپتے ہیں یا ہم ان کو کس طرح سے بلیم کرتے ہیں، یہ ہم نے اپنا جائزہ لیا، کیونکہ انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا۔ تو میں نیوز سے عبرت لیتی ہوں، کوشچن مارک لگائیے۔ انفارمیشن جتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی نے جتنی زیادہ ترقی کی ہے، انفارمیشن انڈسٹری جتنی بڑی ہے، انسانوں کے دل اتنے ہی سخت ہوتے گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی گیمز ہیں جن کی مثال ایک سامنے پب جی ہے، کس طرح سے خون ریزی اور کس طرح سے کاٹ دھاڑ، خون، دنگا، گولیاں، فساد، کیسے ہولناک سین ہے، ہولناک سین کے ذریعے سے دماغوں کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ایک سب کانشیس میں کس طرح سے پلاننگ کی جا رہی ہے، کس طرح کے واقعات بیان کرنے کے بعد ہمارے اندر بھیس پیدا کی جا رہی ہے۔ سوسائڈ بمبنگ کس طرح مشہور ہے کہ اب تو یہ عام ہو گیا ہے، کہ سوسائڈ بمبر نے اڑا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اب اس طرح کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ جب یہ حالات گزرے تو ہم کیا کریں کیا؟ توبہ استغفار کریں، رجوع کریں، اللہ اس طرح کے غیر معمولی واقعہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے عبرت لیں، اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں، اور دوسرا کیا نقصان کیا ہوگا ہمیں کہ نیکی کی رغبت جاتی رہے گی ہمارے اندر۔ اور سختی کا علاج کے بارے میں اب ہمارا اگر دل سخت ہے اور اس کو نرم کرنے کا علاج ہم کیا کریں؟ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی اپنے دل کی سختی کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ تو دکھی کی، بیماروں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی دیکھیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو، تکلیف والوں کی تکلیف کو دیکھیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو۔ اچھا، اب آگے مزید ہم اس آیت کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی اقسام کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ پہلے قسم کا پتھر کیا ہے؟ پہلے قسم کا پتھر ہے يتفجر منه الانہار، فجر یفجر افجار، پھٹ پڑتی ہیں ان میں سے، پھٹ پڑتے ہیں اور کیا پڑتے ہیں؟ بہہ پڑتی ہیں ان میں سے نہریں۔ تو پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کثیر کا سبب بنتے ہیں۔ خیر کثیر کیا؟ نہریں، بہت زیادہ نیکیاں، ایسی نیکیاں کریں۔ اب یہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان پتھروں کی طرح جیسے پتھر کے اندر بھی نیکیاں، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی ہم سے فائدہ اٹھا سکے۔ حلقہ احباب میں جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوں ان سے کیا ہو، ہمیں فائدہ پہنچے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی کیا فرمایا گیا ہمارے لیے؟ وَمَن يَنفَعُ النَّاسَ وَمَن يَنقُص، تم میں صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو کہ دوسروں کو فائدہ دے، دوسروں کو فائدہ دینے والا ہی باقی رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کو آگے پہنچائے۔ مومن ہمیشہ مثبت ہوتا ہے اور خیر و بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے آگے، مزید 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 فائدہ، ایکول ٹو فائدہ، نالج ایکول ٹو نالج، اور گین انرجی، وہ لوگوں سے انرجی گین کرنے کے بعد ان کے اندر انرجی ٹرانسفر کرتا ہے اور پازیٹیو انرجی ٹرانسفر کرتا ہے۔ ایک انسان کے اندر ایسا کرنٹ ہے جو وہ کرنٹ ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے نکلے گا، تو اس سے نہ صرف اس کو بلکہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو فائدہ دینے سے الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں یخرج من الماء، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ پانی کیا ہے؟ پانی زندگی ہے۔ بہت زیادہ فائدہ مند نہ صحیح، کم سے کم پانی بن جائے، پیاسے کی پیاس بجھا دیں، زندگی کے ماروں کو زندگی کا سامان ہی مہیا کر دیں،
یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا وجہ ہونی چاہیے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ عاجزی کی الٹیمیٹ قسم ہے. لما یحبط من خشیت اللہ، کہ وہ گر پڑتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایروگینس ہے، ایگو ہے، لڑائی ہوتی ہے، کبھی کبھی فساد، کبھی کسی قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک ضد، ایک بیر قسم کا پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم جب سب کے لیے خیر کا راستہ کھولتے ہیں، سب کے لیے بھلائی کا راستہ کھولتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص انسان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو ہماری خیر بند ہو جاتی ہے. سب کو دوں گی، اس کو نہیں. بس ایسے ہی مومن ہوتا ہے جب اللہ کے لیے وہ سامنے، اللہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے، گر جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ایروگینس کو ختم کر لیتا ہے. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بہت زیادہ نیکیاں نہ بھی ہوں، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، بہہ پڑتا ہے، گر پڑتا ہے، اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے، جو یہ بہت 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 نیکیوں سے بہت بہت زیادہ اچھا ہے، اچھا نتائج دیتا ہے. ٹوٹ پڑنا، بہہ پڑنا بڑی بڑی نیکیوں سے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ بات ہو سکے گی. اچھا، ایسی جگہوں پر جھک جانا جہاں پر ایگو جھکنے نہ دے. بہت ہی سمپل ڈیفینیشن میں نے کی ہے کہ ایسی جگہوں پر جھک جانا جہاں ہماری ایگو ہمیں ہرٹ کرے کہ یہاں تو نہیں جھکوں گی، یہاں تو اکڑ کے رہوں گی. میں تو، ہم جب اس طرح کی سچویشن سے گزرے تو ہم دیکھیں، میں تو پتھر سے بھی گئی گزری ہوں، میں پتھر سے بھی گئی گزری ہوں کہ وہ انسانوں کے سامنے، جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہوں تو ان انسانوں کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے، بلکہ یہ جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم جھک رہے ہیں، اپنی ایگو کو توڑ رہے ہیں، اپنی ایروگنس کے آگے ہم اکڑ رہے ہیں، تو وہ ہم ان کے لیے نہیں، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، نہ کہ انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں شوہر کی حق ادا کروں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں رشتہ داروں کو حق دوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اچھا کروں ان کے ساتھ جو مجھ سے اچھا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اب جب میری ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، کم میں گزارا کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کروں جو کہ مجھ سے بھی نیچے ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کہیں کافی جگہ پہ میں اپنے حق چھوڑ دوں جہاں جہاں کہ میرا حق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں جھک جاؤں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے sister in law, brother in law, whatever the relation is. تو مجھے ایسی جگہ پر جھک جانا ہے جہاں پر میری غلطی نہیں ہے، جہاں پر مجھ سے نہیں ہو رہا، جہاں پر میں اڑ گئی ہوں، جہاں پر میری آنکھیں بہہ رہی ہیں اور میں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن مجھے پھر جھکنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیے. انسانوں کے آگے جھکنا نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے، لیکن کون یہ گھاٹی عبور کر پاتا ہے؟ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے. کبھی آپ نے وہ گیم دیکھی ہوگی جو بہت باریک ہوتا ہے شیشہ، اور اس کے دونوں طرف سے باؤلز ہوتے ہیں اور باؤلز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں بہت باریک سوراخ کے ساتھ. جب وہ الٹا سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ بہت باریک طریقے سے ریت آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اپنے دل کے اندر ایک بہت باریک ہی صحیح اگر ہم ایک سوراخ رکھتے ہیں تو جاتے 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 ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پتھر ہو، لیکن دیکھیں پتھر بھی تو بہہ پڑے، پتھر بھی تو پھٹ پڑے، پتھر بھی تو گر پڑے. اب تو آخر انسان ہو، گوشت پوست کے انسان. تو جب ہم اس کے اندر اپنا ایک سوراخ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو کانسیکوینسز، جو واقعات، جو ہمارے اوپر عبرت کے واقعات، اس پر ہمارا دل لرز جاتا ہے. جب ہم تکلیف زدہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، جب ہم اپنے بہت اکڑے ہوئے اور بہت برانڈڈ کپڑوں کے علاوہ ایسے غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جن جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو وہ ہمارے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جب ہمیں نہیں جھکنا تھا، جب ہم نہ جھک پا رہے تھے، جب ہمارا نفس ہمارے آگے آ گیا تھا،
تو ہم نے وہاں جھکے. وہ چیز ہمارے اندر یہ پیدا کرتی ہے کہ جب بہت مشکل حالات ہوں تو یہ گھاٹی ہم عبور کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر ہی آیا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پہاڑی چڑھ رہے ہو, اور پہاڑی چڑھنا کیسا ہے کہ ہمارا سانس گھٹ جاتا ہے اور ہمارا سینہ بند ہو جاتا ہے اور ہماری سانس باہر نہیں آتی, پھر بھی ہم اس کو عبور کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. حالانکہ یہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, حالانکہ اس چڑھنے کے لیے ہمارا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگلا سانس نہیں آئے گا, ایک ہڈی کی طرح ہمارے سانس اٹک جاتا ہے, پھر بھی ہم نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں. تو وہ کون لے سکتا ہے؟ جس کے اندر ایک ول پاور ہو, جس کے پاس پکڑنے کے لیے ایک برا سہارا ہو, جو اپنے اللہ کو اتنا سمجھ گیا ہو کہ میری سوچ اور میرا نفس ایک الگ الگ چیز ہے. میرے ہاتھ ہیں, میرا دماغ ہے, لیکن یہ میں نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ جو اللہ تعالیٰ مجھے بنا رہا ہے, اور میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے احکامات دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ قابل ہوتا ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے؟ ظاہری سطحی علم لینے کے بعد جب ہم اندرونی علم لیتے ہیں تب ہم معرفت کا راستہ کھلتا ہے. ایک علم ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہوتا ہے, جو ظاہری باتوں کو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور یہ شیلونس کیسے آئے گی؟ جن دلوں میں خیر ہوتی ہے وہی کر سکتے ہیں, وہی جھک سکتے ہیں, جو کہ سمپل بات ہے. اچھا, اب یہ ٹاپک بھی بہت گہرا ہے. اس ٹاپک کے اندر بھی میں نے 3-4 ایسی باتیں کی ہیں جن پر الگ الگ 1 گھنٹے کی گفتگو ہونے والی ہے. اب اس آیت میں چوتھی بات ہمیں کیا ملتی ہے کہ پتھروں میں بھی لائف ہے. اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر سے. سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں بتایا گیا لو انزلنا ھذا القرآن, کہ یہ قرآن اگر میں اتارتا کسی پتھر پر تو خشیت کہ وہ خشیت سے لرز اٹھتا, یعنی کہ پتھروں کے بارے میں. اسی طرح سے کچھ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر پتھر تھے, اور وہ ان کو میں نے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سنی, میں نے محسوس کی, وہ ذکر کر رہے تھے. اور اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر ہی آیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں, آیتیں میں نہیں پڑھ رہی, دنیا میں کچھ جو بھی چیزیں ہیں وہ تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان میں سے پتھر بھی ہیں. تو جب پتھروں کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں, پتھروں کے اندر بھی ایک لائف ہے, پتھر بھی ایک علیحدہ لائف سپین رکھتے ہیں, تو ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو سوچ سمجھ دی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں دی. یہ سب چیزیں قرآن پاک میں ہر آیت کے ذریعے سے, ہر لفظ کے ذریعے سے ہماری گائیڈ لائن اس لیے دی گئی ہے کہ تم خدارا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کیونکہ انسان کا دل, جب انسان اپنے استاد سے, اپنے قرآن سے, اپنی کتاب سے جب لے رہا ہوتا ہے تو اس کو مٹی کی طرح ہو جانا چاہیے, نرم مٹی کی طرح. جیسے پھوار اس پہ پڑے تو اس کا دل نرم مٹی نرم ہوتی جائے, پتھروں کی طرح سخت نہ ہو کہ جب ان پہ پڑے تو وہ اوپر سے بہہ جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علی المرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.